Assalamu alaikum listeners. Novel name Safar-e-Zeest by Haram Shah. Season 2 Episode 3. आरबी रात के इस पहर भी सोने के बजाय अपने घटिया कामों में मसरूफ था। उसके आदमियों की निगरानी में बाहर के मुल्कों से ड्रग्स हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए मुल्क में लाए जा रहे थे। सर, मुझे आपसे बात करनी थी। फैज़ दरवाजे में खड़े होकर इजाज़त मांगने लगा। सर, सलमान साहब का पता चल गया है। इस्लामाबाद अपनी पार्टी के चेयरमैन के पास गए हैं। पहले भी हमने उस्मान मलिक और उसकी बीवी को उठाने की मुकम्मल कोशिश की थी, लेकिन ये उस्मान काफ़ी चालाक इंसान है। आरबी के लबों पर वही मखसूस मुस्कुराहट आई। सलमान साहब को यहाँ लाओ, वक्त आ गया है कि हमारी मुलाकात हो जाए। फैज़ अस्बात में सर हिलाकर चला गया। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। सलमान साहब, अब आप मुझे खुद ही अपनी बेटी का पता बताएंगे, वरना अपनी बात निकलवाने के बहुत से तरीके पता हैं मुझे। आरबी ने अपने दांत कचकचाए। तैयार रहना, मेरे सुनहरे फूल, जल्द ही मुलाकात होगी तुमसे। उम्मीद है कि तुम मुझे नहीं भूली होगी। आखिरकार मैंने तुम्हें भूलने के काबिल छोड़ा ही कहाँ था। आरबी के चेहरे से शैतानी टपक रही थी। माजी। अल्फाज बहुत ज़्यादा खुश थे। एक तो उनकी ज़िंदगी को उनके दोनों बेटे सिकंदर और रोमान ने हसीन बना दिया था, और दूसरा उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो क्या आपको गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से काफ़ी फ़ायदा होगा? शाहाना ने उनकी खुशी को देखते हुए पूछा। नहीं शाहाना, बात मेरे फ़ायदे की नहीं है, बात लोगों की सहूलत और हमारे मुल्क के म्यार की है। तुम देखना, ऐसा पुल बनाऊंगा कि हमारे मुल्क वालों को सिर्फ दूसरे मुल्कों में देखने को मिलता है, और फिर उससे लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत भी तो होगी। अल्फाज तो अपने जहन में सारा नक्शा भी बना चुके थे। बाबा, वो देखिए सिकंदर क्या कर रहा है। 13 साला रोमान कमरे में भागते हुए आया और मुंह बसोर कर कहने लगा, ऐसा क्या कर दिया अब उस लड़के ने? शाहाना भागते हुए बाहर गई तो अल्फाज और रोमान भी उनके पीछे पीछे चल दिए। बाहर सिकंदर दीवार पर चढ़कर उस पर लड़खड़ाते हुए चलने की कोशिश कर रहा था। सिकंदर, ये क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। शाहाना परेशानी से आगे हुई। रोमान भाई ने कहा कि मैं नहीं कर सकता ये, इसलिए मैं उन्हें करके दिखा रहा था। बोलते हुए सिकंदर बुरी तरह से लड़खड़ा गया तो शाहाना चीख मार कर आगे हुई। अल्फाज ने आगे होकर सिकंदर को खींचा और अपनी बाहों में उठा लिया। डर नहीं लगता तुम्हें? अल्फाज ने मसनूई गुस्से से पूछा। अपने लाल पर तो वह कभी गुस्सा कर ही नहीं पाते थे। नो बाबा, सिकंदर इज ब्रेव, उसे अल्लाह ताला से डरता है, आपने ही तो कहा था। सिकंदर की बात पर अल्फाज ने मुस्कुराकर उसे सीने से लगाया। बट योर मामा इज नॉट ब्रेव, लुक शी इज क्राइंग राइट नाउ। सिकंदर अल्फाज के पास से उतरकर शाहाना के सीने से लग गया। अल्फाज साथ खड़े रोमान को देखकर मुस्कुरा दिए। उन दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। सिकंदर जहां अपनी शरारतों और बहादुरी में नए नए कारनामे सरअंजाम देता था, वहीं रोमान एक मिसाली बेटा था जो उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था। सर, आपसे शिराज हसन साहब मिलने आए हैं, चौकीदार ने बताया तो अल्फाज हैरान हो गए, क्योंकि शिराज हसन साहब मिनिस्ट्री के काफ़ी ऊंचे ओहदे पर फाइज थे। उनको लाउंज में बिठाओ, मैं आता हूँ। चौकीदार इस बात में सर हिलाकर चला गया और कुछ देर बाद अल्फाज भी लाउंज की तरफ चल दिए, जहां शिराज साहब पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं आप? सब खैरियत है? अल्फाज मुस्कुराकर उनके सामने वाले सोफे पर बैठे। जी जी, सब खैरियत है। वो बस मैंने सुना था कि नया पुल बनाने का काम गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी को दिया है, इसी सिलसिले में आपको मुबारकबाद देने आया था। शिराज साहब के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्फाज मुस्कुराते हुए कहने लगे। दरअसल बात यह भी है कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी महंगा है और मुल्क के माशी मसाइल तो आपके सामने हैं, तो मैं सोच रहा था कि बड़ा पुल बनाने पर इतना पैसा क्यों बर्बाद करना। शिराज साहब ने काफ़ी चालाकी से कहा। पैसा बर्बाद करने वाली तो कोई बात नहीं, इसमें उस पुल से आवाम को काफ़ी सहूलियात फराहम हो जाएंगी, अल्फाज ने समझाने वाले अंदाज में कहा। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इतना पैसा क्यों लगाएं। हम थोड़ा भी तो लगा सकते हैं। थोड़ा सस्ता मटेरियल इस्तेमाल किया जाए तो लागत खुद ब खुद कम हो जाएगी, फिर बाकी का जो पैसा बचेगा आपस में बांट लेंगे।
اس طرح گورنمنٹ بھی خوش، عوام بھی، اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ شیراز صاحب نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یعنی آپ مجھے کرپشن کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ ایسی کرپشن؟ ارے کرپشن کیسی؟ الفاظ صاحب، اسے تو پروفٹ کہتے ہیں۔ شیراز صاحب نے مسکرا کر ایک چیک الفاظ کی طرف بڑھایا۔ الفاظ نے پہلے کروڑوں کی قیمت کے اس چیک کو اور پھر شیراز صاحب کو دیکھا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ سستا مٹیریل یوز کرنے سے پل گر بھی سکتا ہے، اور اس پل کو بہت بڑے دریا پر بنایا جائے گا۔ اندازہ ہے آپ کو کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ الفاظ نے انہیں پوری معلومات دی۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مہنگا مٹیریل استعمال کرنے سے پل نہیں گرے گا؟ بھائی حادثے تو زندگی کا حصہ ہیں، جب جب جو ہونا ہوتا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ ہم ہر چیز کو ہونے سے روک تو نہیں سکتے نا۔ شیراز صاحب کی بات پر الفاظ نے اپنی مٹھیاں کسی تھی۔ جب تک حکومت میں آپ جیسے گھٹیا لوگ رہیں گے نا، ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شے میں آپ لوگوں نے اپنا ذاتی فائدہ ڈھونڈ کر اپنی ہی عوام، اپنے ہی ملک کو لوٹنا ہے۔ معاف کیجیے گا، میں یہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ پل سب سے اچھے مٹیریل کا ہی بنے گا۔ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، خدا حافظ۔ الفاظ اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچ لو۔ کبھی سوچا ہے کہ تمہیں کچھ ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ شیراز صاحب نے سیدھے الفاظ کو دھمکی دی۔ وہی بنے گا شیراز صاحب جو اللہ کو منظور ہوگا، اور ویسے بھی ابھی آپ نے ہی تو بتایا کہ جب جب جو ہونا ہے تب تب سو ہوتا ہے، تو پھر میں کیوں ڈروں؟ الفاظ اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ شیراز صاحب مٹھیاں کستے رہ گئے تھے۔ تم نے اچھا نہیں کیا الفاظ، بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر شیراز صاحب بھی غصے کے عالم میں وہاں سے چلے گئے۔ سلمان صاحب اسلام آباد آئے تھے۔ چونکہ انہوں نے پارٹی کو چھوڑنا تھا تو انہیں کچھ کاغذی کارروائی کے لیے بلایا گیا تھا، اور اس وقت وہ گاڑی پر ہوٹل جا رہے تھے۔ وہ یہاں آ تو گئے تھے، لیکن زرش کی فکر ابھی بھی ان کے ساتھ تھی۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ عربی اس تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن اصل مسئلہ تو زرش کے بکھرے ہوئے وجود کا تھا، اس کے احساسات کا تھا، مگر وجدان ان احساسات کو کیسے جوڑ سکتا تھا؟ اس میں تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ کیا ہوا سلمان، آپ پریشان کیوں ہیں؟ فاطمہ بیگم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں فاطمہ، بس زرش کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے صحیح فیصلہ تو کیا ہے نا؟ ان کی بات پر پہلے سے اداس فاطمہ بیگم مزید پریشان ہو گئی۔ اب فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے۔ ہماری زرش بہت اچھی ہے، وہ شخص ضرور اس کی ایک کمی کو بھلا کر اسے خوش رکھے گا۔ فاطمہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ سلمان صاحب ان کا ساتھ دینے کے لیے مسکرائے تو تھے، لیکن وہ مسکراہٹ ان کی پریشانی کم نہیں کر پائی۔ ان کی معصوم بچی کے ساتھ جو بیتا تھا وہ تو فاطمہ بیگم بھی نہیں جانتی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ راز سلمان صاحب نے اپنے سینے میں ہی چھپایا تھا، اور اب ان کا رازدار صرف شایان تھا۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ اسے بھی سچ نہ بتاتے۔ ہم ہوٹل پہنچتے ہی زرش سے بات کریں گے۔ آپ کے پاس نمبر تو ہے نا وجدان کے گھر کا؟ فاطمہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، نمبر تو میں نے نہیں لیا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم شایان کو فون کر کے اس سے پوچھ لیں گے۔ فاطمہ بیگم نے ان کی بات پر سر ازبات میں ہلایا۔ تبھی ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ کیا ہوا ڈرائیور؟ سلمان صاحب نے پریشانی سے پوچھا، مگر پھر ان کی نظر سامنے موجود ان دو گاڑیوں پر پڑی جنہوں نے ان کا راستہ روکا تھا، اور ان میں سے کافی سارے آدمی باہر نکلے تھے، جس میں سے ایک نے ڈرائیور کو گولی مار کر باہر پھینک دیا، جبکہ باقی نقاب پوش آدمی سلمان صاحب کے گارڈز کو بھی موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ سلمان، فاطمہ بیگم پریشانی سے ان کے قریب ہوئی۔ تبھی ایک آدمی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور دوسرے نے گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر فاطمہ بیگم کے چہرے پر ایک رومال رکھ کر انہیں بے ہوش کیا اور انہیں دوسری گاڑی میں لے گئے۔ چھوڑو، خاموش بڈھے، عربی سے پنگا لیا تھا تو نے، اب بھگت۔ اتنا کہہ کر اس آدمی نے سلمان صاحب کے منہ پر رومال رکھ کر انہیں بھی بے ہوش کر دیا۔ زرش وجدان کے رویے سے پریشان ہو کر پھر سے اس کے قریب جانے سے گھبرا رہی تھی، لیکن ایشل نے اس کا سر کھایا ہوا تھا کہ وہ وجدان کو اپنے قریب کرے۔ زرش دیکھ، میں اس کا مسئلہ سمجھ چکی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تجھے ناپسند کرتا ہے، اس سڑیل انسان کو تو اپنا آپ بھی پسند نہیں۔
تو نہ بس اسے یہ احساس دلا کہ وہ غلط ہے. یہ زندگی کتنی حسین ہے اور یہ صرف رشتوں اور پیار کی وجہ سے حسین ہوتی ہے. سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ ایشل کافی محبت سے کہہ رہی تھی. لیکن وہ جب مجھے ڈانٹ دیتے ہیں تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. وہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. آخر انہوں نے مجھے بچایا تھا، اس اندھیرے میں سے نکالا. زرش کے چلتے ہاتھ رک گئے تھے، لیکن ایشل اس کی ادھوری بات سن کر اب اضطراب میں آ چکی تھی. کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ ایشل نے سنجیدگی سے پوچھا، پر زرش نے اپنے آنسو پوچھ کر انکار میں سر ہلا دیا. تم مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ مانتی ہو نا، تو مجھ سے کچھ مت چھپانا. ایشل نے اس کے سرد پڑتے ہاتھ تھام کر کہا، جو اب خوف سے کانپ رہے تھے. زرش نے سلمان صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سب کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی، لیکن آخر کب تک وہ راز، وہ درد، وہ تکلیف اور خوف زرش کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے. زری یار. زرش نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور پھر آنسو پوچھ کر اسے سب کچھ بتانے لگی. جیسے جیسے ایشل اس کی تیزی سے چلتے ہاتھوں کے اشارے پڑ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو اور سینے میں ابلتا غصہ بڑھتا جا رہا تھا. وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کی دوست اپنی خاموشی کے پیچھے کتنا درد سمیٹ کر بیٹھی ہے. I'm sorry. زرش کی بات ختم ہوتے ہی ایشل نے کھینچ کر اسے اپنے گلے سے لگایا اور زرش بھی اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. تم فکر مت کرو زرش، وہ شخص نہیں پہنچ پائے گا تم تک. ایشل کی اپنی آواز رونی ہوئی تھی. اور رہی وجدان کی بات، تو اسے تم سے محبت ہوگی زری. تمہیں تحفظ دینا ہوگا اس سے، یہ تمہارا حق ہے. ایشل نے اس کا چہرہ تھام کر اوپر کیا. تم دیکھنا، وجدان تم سے بہت زیادہ محبت کرے گا، اور پھر اس جانور کا کہا ہوا ہر لفظ جھوٹ ثابت ہوگا. زرش صرف اور صرف جھوٹ. ایشل کی نظروں میں بہت زیادہ غم اور غصہ تھا. لیکن کیسے؟ وہ تو مجھے ڈانٹ دیتے ہیں. پیار کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے. اس کی ہر بات سچ ہے. میرا شوہر ہی مجھے ناپسند کرتا ہے. زرش نے افسردگی سے اشارہ کیا تو ایشل کے لبوں پر ایک مسکان آئی. تم بس دیکھتی جاؤ میں کرتی کیا ہوں. تم نے بس ہمت نہیں ہارنی. ایشل کی بات پر زرش نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنے آنسو پہنچ کر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا. بھلا محبت میں بھی کوئی ہمت ہارتا ہے؟ اور پھر جب محبت بھی اس قدر معصوم اور پاکیزہ ہو تو زرش جانتی تھی کہ وہ بھی کبھی ہار نہیں مانے گی. سلمان صاحب کو ہوش آیا تو وہ کسی کمرے میں کسی کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. اپنے بھاری ہوتے سر اور دھندلاتی آنکھوں کو نظر انداز کر کے انہوں نے ارد گرد دیکھا تو ان کی نظر فاطمہ بیگم پر پڑی، جو زمین پر اوندھے منہ گرے ہوئی تھی. فاطمہ. سلمان صاحب نے پریشانی سے فاطمہ بیگم کو پکارا، لیکن ان کے جسم میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوئی. وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ ان کے جسم کے ساتھ ناممکن کام تھا. جسم کے ساتھ ناممکن کام تھا. تبھی دروازہ کھلا اور ایک ہیولا سا کمرے میں داخل ہوا. کیسے ہیں سلمان صاحب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوئی ہوگی. اس آواز پر سلمان صاحب کانپ کر رہ گئے. تم؟ ارے واہ، آپ نے تو اتنی آسانی سے پہچان لیا. چلیں اچھا ہے، ہمیں دشواری نہیں ہوگی، ہم آسانی سے اگلے سٹیپ کی طرف آ سکتے ہیں. سلمان صاحب کو اندھیرے میں اس شیطان کی صرف آواز سنائی دے رہی تھی. اس کا چہرہ وہ پچھلی بار کی طرح نہیں دیکھ سکے. کیا چاہتے ہو تم؟ سلمان صاحب نے غصے سے کہا. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر یادداشت کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. مجھے میری نور زرش واپس چاہیے. اس شیطان کی آواز پر سلمان صاحب کو خون کھول اٹھا. کبھی نہیں. عربی نے ایک زوردار مکہ سلمان صاحب کے منہ پر مارا تھا، جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ان کی کرسی زمین بوس ہو گئی. دیکھتے ہیں کب تک آپ کی زبان سے یہی بات نکلتی ہے. عربی نے اتنا کہہ کر سلمان صاحب کے جسم پر بلیڈ سے جگہ جگہ کٹ لگانا شروع کر دیے. سلمان صاحب کی دردناک چیخوں کی آواز سے فاطمہ بیگم بھی ہوش میں آ گئی تھی، مگر ان کے جسم میں ہلنے کی طاقت بھی نہیں تھی. میری نور زرش کہاں ہے؟ عربی نے ایک مرتبہ پھر سے درد میں کراتے سلمان صاحب کو سیدھا کر کے پوچھا. نہیں بتاؤں گا. تو چاہے کچھ بھی کر لے، تجھے میری معصوم بچی کبھی نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں.
سلمان صاحب کی بات پر عربی نے انہیں واپس زمین پر پھینکا۔ بدل گئے ہو تم سلمان، ایک اچھے مثالی باپ ہو گئے ہو، کافی محبت نہیں کرنے لگے ہو اپنی ان بیٹیوں سے جنہیں تم منحوس کہا کرتے تھے، لیکن کیا ایک مثالی خاوند بھی ہو؟ عربی ایک پل کو خاموش ہوا۔ دیکھ لیتے ہیں کہ تم میں کون سی اچھائی زیادہ ہے، باپ زیادہ اچھے ہو یا شوہر؟ عربی چل کر فاطمہ بیگم کے پاس گیا اور اپنے بوٹوں سے انہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ پورے کمرے میں فاطمہ بیگم کی چیخیں گونجنے لگی۔ نہیں، چھوڑ دو اسے، خدا کے لیے چھوڑ دو، مجھے مار لو لیکن اس سے کچھ نہ کہو۔ سلمان صاحب اب زاروں قطار رونے لگے۔ چھوڑ دیتا ہوں، تم مجھے میری زرش کا پتہ بتا دو، میں تم دونوں کو بحفاظت واپس پہنچا دوں گا، وعدہ ہے میرا۔ سلمان صاحب نے ایک نظر زمین پر پڑی فاطمہ بیگم کو دیکھا۔ اس اندھیرے میں وہ ان کے زخم تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ان کے کہرانے کی آواز بخوبی سن سکتے تھے۔ اپنی بیوی کی تکلیف انہیں کمزور بنا رہی تھی۔ جواب دو سلمان۔ عربی کی آواز سلمان صاحب کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ، مجھے معاف کرنا، سلمان صاحب نے دعا کی اور پھر عربی کے اس ہیولے کو دیکھ کر بولے، نہیں، تم چاہو تو ہم دونوں کو بھی مار دو لیکن میری بیٹی تمہیں نہیں ملے گی، ہار جاؤ گے تم اپنے مقدر سے دیکھنا۔ سلمان صاحب نے دانت پیس کر کہا تو عربی کا کہکا فضا میں بلند ہوا۔ تمہاری گواہی میں نکاح کروں گا اس سے سلمان، دیکھ لینا تم، جو چیز عربی کی آنکھوں کو اچھی لگتی ہے وہ اسی پل عربی کی ہو جاتی ہے۔ پھر تمہاری بیٹی تو اس کالے دل میں اتر چکی ہے، بہت بڑی غلطی کر دی اس نے، اب وہ عربی کی ہی ہوگی، اور اگر تقدیر کو یہ منظور نہیں تو میں تقدیر ہی بدل دوں گا۔ عربی نے جھٹکے سے فاطمہ بیگم کو زمین پر پٹخا اور باہر کی طرف چل دیا، جبکہ سلمان صاحب روتے ہوئے ہوش سے بے خبر ہوتی فاطمہ بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہو رہا تھا اور ڈاکٹر علی اس وقت کوہاٹ کے سول ہاسپٹل سے باہر نکل کر اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو ان کی یہاں پوسٹنگ ہوئی تھی۔ ابھی انہیں ہاسپٹل سے نکلے ہوئے کچھ وقت ہی ہوا تھا جب گاڑی ایک سنسان جگہ پر پہنچ کر خود بخود رک گئی تھی۔ ڈاکٹر علی نے اسے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھول کر کالے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص ان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا۔ اس کا چہرہ تک کالے رومال سے ڈھکا ہوا تھا، صرف سبز خطرناک آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ "Hey, who the hell are you?" ڈاکٹر علی نے غصے سے کہا تو جواب میں اس کالے کپڑے والے آدمی نے اپنی بندوق ان کے سر پر رکھ دی۔ "گاڑی اسٹارٹ کر"۔ عام سا سنجیدہ لہجہ تھا۔ ڈاکٹر علی نے اپنی کمر کے پاس موجود پستل کو نکالنے کا سوچا، لیکن اتنی تنگ جگہ پر وہ اپنا ارادہ ظاہر کیے بغیر ایسا نہیں کر سکتے تھے، اور اس آدمی نے بندوق بھی بالکل ان کی کنپٹی کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ گاڑی تو اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر علی نے گھبرا کر کہا، "اسٹارٹ کر، آپ کی بار ہو جائے گی۔" اس مرتبہ لہجہ بہت زیادہ بیزار تھا۔ ڈاکٹر علی نے خاموشی سے کوشش کی تو گاڑی سچ میں اسٹارٹ ہو گئی۔ "چل۔" ڈاکٹر علی نے گاڑی چلانا شروع کر دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت اس شخص کی بات ماننا ہی بہتر ہے۔ "دیکھو، تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دے دوں گا، گاڑی، موبائل، پیسہ، جو کچھ بھی تم چاہو۔ ڈاکٹر علی کا انداز منت کرنے والا تھا۔ انہیں اپنی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے گاڑی لاک کیوں نہیں کی تھی۔ دائیں مڑ، عام سے انداز میں کہا گیا۔ دیکھو میرے پاس اور بھی بہت پیسہ ہے، تم اپنی قیمت بولو، کتنا چاہیے، میں تمہیں دوں گا۔ علی نے پھر سے کوشش کی، لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، جیسا تو بات کو سن ہی نہیں رہا ہو وہ۔ بائیں مڑ، کچھ دیر بعد اس نے پھر سے کہا، اور اس وقت وہ ایک کافی سنسان سے گودام میں تھے۔ باہر نکل اور ہاتھ اوپر کر، ہلکی سی ہوشیاری، اور گولی سیدھا تیرے دماغ میں جائے گی۔ اس الفاظ میں چھپی دھمکی بہت واضح تھی۔ ڈاکٹر علی جانتے تھے کہ ان کے پاس وقت کی کمی ہے، وہاں اس کے مزید ساتھی بھی ہو سکتے تھے، لیکن انہیں اپنی بندوق تک پہنچنے کا کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ کالے کپڑوں والا وہ شخص ڈاکٹر علی پر بندوق تانے گاڑی سے باہر نکلا تو ڈاکٹر علی نے موقع پا کر جلدی سے اپنے پستل نکالی اور اس آدمی پر گولی چلانے لگا، لیکن ڈاکٹر علی کی گولی چلانے سے پہلے ہی ایک گولی سیدھا ان کے ہاتھ میں سے گزری، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے پستل چھوٹ کر زمین پر گری۔ بولا تھا نا، ہوشیاری نہیں، اگلی گولی تیرے سر میں لگے گی، اور یاد رکھنا میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ اب چل۔
ڈاکٹر علی کراتے ہوئے زمین سے اٹھے اور اپنا ہاتھ تھام کر اس کے آگے آگے چل دیے۔ اس کالے لباس والے آدمی نے وہاں پر موجود ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا تو ڈاکٹر علی اس پر بیٹھ گئے۔ ہو کون تم؟ ڈاکٹر علی نے تکلیف کے باعث آہستہ سے پوچھا۔ سکندر، عام سا جواب آیا تھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیا چاہتے ہو تم؟ ڈاکٹر علی تقریباً چلائے تھے، جبکہ جواب میں سکندر نے چھوٹی چھوٹی 2 شیشوں کی بوتلیں اس کے سامنے رکھی، جن میں 2 سفید ٹیبلٹس موجود تھیں جو دیکھنے میں بالکل ایک جیسی تھی۔ 2 گولیاں، ایک زہر کی اور دوسری اس زہر کی دوا، لیکن دیکھنے میں بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو یہ چن کہ تو ان میں سے کون سی گولی کھائے گا؟ سکندر نے ان شیشوں کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی بھی نہیں، میں ایسا کیوں کروں گا بھلا؟ ڈاکٹر علی پریشان ہوئے تو سکندر نے بندوق سیدھا ان کے ماتھے پر رکھ دی۔ تو پھر تجھے یہ گولی کھانی پڑے گی۔ سکندر نے بندوق کی طرف اشارہ کیا۔ سوچ لے، وہاں تو بچنے کا پھر بھی ایک موقع ہے۔ اگر صحیح گولی چن لے گا تو بالکل باحفاظت جا سکتا ہے، لیکن اگر تو نے گولی چننے سے انکار کیا تو… سکندر نے بندوق کو زیادہ سختی سے ڈاکٹر علی کے ماتھے پر رکھا، جبکہ بہت سوچ بچار کے بعد ڈاکٹر علی ان دونوں گولیوں کو دیکھنے لگے، لیکن افسوس کی بات تو یہ تھی کہ وہ بالکل ایک جیسی تھی۔ بہت دیر کے بعد ڈاکٹر علی نے کانپتے ہاتھوں سے ایک گولی کو پکڑا۔ میرے خیال سے تجھے دوسری گولی چننی چاہیے۔ ڈاکٹر علی کے کانوں میں سکندر کی آواز پڑی، لیکن پھر بھی انہوں نے اسی گولی کو بوتل میں سے نکال کر نگل لیا۔ افسوس، کاش تو نے میری بات مانی ہوتی۔ اتنا کہہ کر سکندر نے بندوق کو اپنی جیب میں رکھا اور اپنے چہرے سے رومال ہٹا کر وہ بچی ہوئی دوسری گولی اپنے منہ میں ڈال لی۔ ڈاکٹر علی انتہائی حیرت اور خوف سے سکندر کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ فکر مت کر، 10 منٹ لگیں گے تجھے مرنے میں، کافی تیز زہر ہے، لیکن اتنا بھی نہیں۔ سکندر کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ کیوں؟ ڈاکٹر علی نے روتے ہوئے پوچھا۔ 2 سال پہلے، یاد ہے تیرے ہاسپٹل میں 32 بچوں کو ایک دوائی دی گئی تھی جس کا مقصد تو ان کی صحت تھی، لیکن اس دوائی نے ان 32 بچوں کی جان لے لی تھی۔ تجھ پر کیس بھی چلا تھا، لیکن سارا الزام دوائی بنانے والی کمپنی پر ڈال کر تو باعزت بری ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر علی اپنے وجود میں بڑھنے والی تکلیف کے بعد زمین پر گرے تھے، جبکہ سکندر اب کرسی سے اٹھ کر ان کے پاس آنے لگا۔ لیکن سچ کیا تھا یہ تو ہم دونوں جانتے ہیں کہ تو نے اس کمپنی کا نام ڈبانے کے لیے آربی سے پیسے لیے تھے اور وہ زہر ان معصوم بچوں کو دے دیا تھا۔ سکندر ڈاکٹر علی کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اب پتہ چلا کیسا لگتا ہے زہر سے مرنا، اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آنا، لیکن چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر پانا۔ سکندر نے مسکرا کر کہا، مجھے معاف کر دو۔ ڈاکٹر علی نے روتے ہوئے کہا۔ وجود میں اٹھنے والی تکلیفوں سے وہ شخص تڑپ رہا تھا۔ معافی اوپر جا کر ان بچوں سے مانگنا، ملنے والا ہے تو ان سے، اور مرنے سے پہلے جان لے کہ تجھ جیسے کمینے ملک کے دشمنوں کے لیے موت ہے سکندر۔ سکندر اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھا اور اپنا رومال پھر سے ناک پر چڑھا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ علی وہیں پر تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا۔ ماضی۔ الفاظ کی کمپنی بہت محنت کے بعد وہ پل بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی جو تقریباً 1.5 سال بعد مکمل ہو کر عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ الفاظ اپنی کارکردگی سے کافی خوش تھے، لیکن ایک دن ان کی تمام خوشیوں کو جیسے نظر لگ گئی جب نیوز میں یہ خبر آئی کہ وہ پل اپنے افتتاح کے پہلے مہینے ہی گر گیا، جس کی وجہ سے تقریباً 200 سے بھی زیادہ لوگوں کی ڈوب کر موت ہو گئی تھی، اور اس سب کا الزام الفاظ کی کمپنی پر آ رہا تھا۔ پولیس الفاظ کو جیل میں ڈال چکی تھی اور اب ان پر کیس چل رہا تھا۔ ان کی کمپنی کے شیئرز اس قدر گر گئے تھے، ان کا سب کچھ بک گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص برباد ہو گیا تھا۔ شاہانہ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر الفاظ کو بچانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کیس بالکل بھی الفاظ کے حق میں نہیں تھا اور کرپشن کے جرم میں انہیں 20 سال کی قید ہو چکی تھی۔ الفاظ اپنی قسمت کا فیصلہ سن کر کٹہرے سے نکلے تو شاہانہ، سکندر اور رومان کو روتے ہوئے ان کے پاس آئیں۔ الفاظ؟ شاہانہ نے روتے ہوئے اتنا ہی کہا۔ الفاظ نے مسکرا کر 9 سالہ سکندر کو دیکھا جو کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اپنی ماں کا دھیان رکھنا۔ سکندر،
اکیلے مت ہونے دینا اسے۔ الفاظ کی آواز غم اور مایوسی سے رندی ہوئی تھی۔ چلیے، پولیس والے نے کہا تو الفاظ ایک آخری نگاہ ان سب پر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ ان کے وکیل نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی وہ تھوڑے آگے ہی گئے تھے جب ان کا سامنا شیراز صاحب سے ہوا، جو مسکرا کر ان کے قریب آئے تھے۔ کیسا لگا الفاظ صاحب اس سے بڑھنے کا انجام؟ بڑا غرور تھا نا اپنی ایمانداری پر، اب اس ایمانداری کی سزا بھگتو تم۔ شیراز صاحب نے ہنستے ہوئے الفاظ کے کان میں سرگوشی کی تو الفاظ نے ہر چیز کو نظر انداز کر کے اس کمینے آدمی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ کمینے انسان، تیری وجہ سے اتنے لوگوں کی جان چلی گئی۔ الفاظ نے بری طرح سے جھنجھوڑا، لیکن پولیس والوں نے الفاظ کو کھینچ کر واپس اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو رانی، تم نے ہی تو کہا تھا جب جب جو ہونا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ شیراز صاحب نے ہنستے ہوئے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ الفاظ صاحب کو پولیس والے باہر لے کر گئے تاکہ انہیں جیل میں لے کر جایا جائے، مگر تبھی بھیڑ میں سے کسی نے ان پر گولی چلا دی جو کہ الفاظ کے دل میں لگی۔ بابا! اس بھیڑ میں سکندر کی دردناک چیخ گونجی اور وہی آخری آواز تھی جو الفاظ کے کانوں میں پڑی، اور پھر وہ ہوش و حواس سے بے خبر ہو کر زمین پر گرے۔ پولیس والے فوراً انہیں اسپتال لے گئے۔ ماما، بابا کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ رومان نے روتے ہوئے پوچھا، جبکہ شاہانہ اور سکندر کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایسا سچائی میں تو نہیں ہو سکتا تھا نا؟ صرف 1 مہینے میں ان کی پوری دنیا اجڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو پولیس والے ڈاکٹر کے قریب ہوئے، جبکہ شاہانہ نے سہم کر سکندر کو اپنے سینے میں بھینچا۔ I'm sorry، ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن گولی سیدھا دل میں لگی تھی، ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ الفاظ تھے یا انگارے جو وہاں شاہانہ اور اس کی اولاد پر گرے تھے؟ وہ لوگ تو ایک پل میں قیامت دیکھ چکے تھے۔ بہت سے آنسو ان سب آنکھوں سے ٹوٹ کر زمین بوس ہو گئے۔ زری، اٹھو بھی، کتنا سوگی؟ صبح سویرے ہی ایشل زری کو جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی۔ زریش نے جلدی سے اٹھ کر اسے دیکھا۔ سو کے نا اپنے نصیب بھی سلاؤ گی تم۔ اٹھ جا اب اور اپنے شوہر کا دھیان رکھ۔ ایشل نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ زریش اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ڈولی دیکھ، تیرا ہسبینڈ اس ٹائم جم میں گیا ہے، ابھی اس کے پیچھے فریش جوس کا گلاس لے کر جا اور اسے دے، پھر وہ جم کرے، تجھے جانے کا کہے یا جو بھی کرے، تو نے کہنا ہے کہ تو یہاں اس کے لیے نہیں آئی، جم کرنے آئی ہے۔ سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ زریش نے کچھ دیر سوچا اور پھر مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اب چل، اٹھ کے فریش ہو جا۔ زریش وہاں روم کی طرف چلی گئی اور جب واپس آئی تو ایشل نے پنک کلر کا ایک ڈریس اسے دیا، یہ پہن کر جلدی سے آ۔ ایشل اسے باقاعدہ ڈریسنگ روم کی طرف دھکا دے کر چلی گئی۔ زریش نے وہ ڈریس دیکھا تو جلدی سے اسے ڈریسنگ روم سے باہر پھینک دیا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ زریش وہ ٹراؤزر اور شرٹ نہیں پہن رہی۔ وہ جم کرنے لہنگا پہنا کر بھیجوں کیا؟ حد ہے، اپنے ہسبینڈ کے سامنے لڑکی ٹراؤزر شرٹ نہیں پہن سکتی اور نائٹی کیا خاک پہنے گی؟ ہائے آشی تیرے ارمان، ایشل نے منہ بنایا، جبکہ زریش تو ڈریسنگ روم میں ہی اس کی باتیں سن کر منہ بنا رہی تھی۔ پہن کر آؤ اسے، ورنہ مجھے پہنانا بھی آتا ہے۔ ایشل نے ان کپڑوں کو واپس ڈریسنگ روم میں پھینکا۔ جواب میں زریش نے انہیں پھر سے واپس پھینک دیا تو اس بار ایشل اندر جا کر کپڑے اس کے ہاتھوں میں پکڑا کر آئی۔ 2 چوائسز ہیں تمہارے پاس، یا یہ کپڑے پہنو یا ہسبینڈ بدلوا لو۔ ایشل نے اپنی اینک کے پیچھے سے زریش کو غصے سے گھورا تو زریش گھبرا گئی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد زریش وہ ٹراؤزر شرٹ پہن کر باہر آئی تو ایشل نے اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح سیٹی بجائی۔ چل اب تو دیکھتی جا میرا کمال۔ ایشل نے اس کے بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائی، اس کے انکار میں سر ہلانے کے باوجود ہلکا سا میک اپ بھی کر دیا اور اس لیے میں زریش بہت زیادہ کیوٹ لگنے لگی تھی۔ واہ ایشل، تو بڑی کمال ہے۔ ایشل نے اپنا فرضی کالر جھاڑا۔ تم مجھے اپنے بال بھی ہی کاٹنے دو نا، اسے تو میرے جیسا ہیئر کٹ تمہیں بہت زیادہ سوٹ کرے گا۔ ایشل نے اپنے چہرے پر موجود آوارہ لٹوں کی طرف اشارہ کیا جن کی وجہ سے ایشل بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ اس پر اس کا وہ گول سا چشمہ اسے علیحدہ ہی روپ دے دیتا تھا۔ اچھا چل میری جان،
اور دکھا دے. اچھا چل میری جان جا اور دکھا دے سیاں جی کو اپنا جادو. ایشل زرش کو سجانے کے بعد وجدان کے پاس جانے کا کہہ کر خود بستر میں گھس گئی تو زرش اسے گھورنے لگی. کیا ساری ساری رات جاگ کر تمہارے لیے آئیڈیاز سوچتی رہوں اور اب مجھے سونے کا بھی حق نہیں؟ واہ کیا صلہ مل رہا ہے دوستی کا. ایشل نے بھی اسے گھورا. زرش منہ بنا کر باہر چلی گئی. پھر گراؤنڈ فلور پر آ کے کافی دیر اس جم کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سوچتی رہی کہ اسے اندر جانا چاہیے بھی یا نہیں. بہت ہمت کر کے اس نے گہرا سانس لیا اور بند آنکھوں کے ساتھ دروازہ کھول کر جم کے اندر داخل ہو گئی. ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گئی تھی جب اس کے کانوں میں کسی کی سیٹی بجانے کی آواز پڑی. لیکن زرش نے اسے ایشل ہی سمجھا اور وہاں کھڑی رہی. ایشل تم بہت بری ہو، میں تم سے بات نہیں کروں گی. زرش نے آنکھیں کھولے بغیر اشارہ کیا. اف، ایک تو یہ کمال کا حسن، اوپر سے یہ قاتلانہ اشارے، جان لے لیں گے میری. زرش نے گھبرا کر فوراً آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح تک فنا ہو گئی. وہاں وجدان تو تھا لیکن وہاں وجدان تو تھا نہیں، بلکہ پتہ نہیں کون سے 7 یا 8 لڑکے تھے جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے. زرش کا دل کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے، لیکن خوف سے اس کے ٹانگیں جم گئی تھی. ارے یار، ہاتھ لگا کر دیکھ لوں، حقیقت ہی ہے نا، مجھے تو بالکل موم کی گڑیا لگ رہی ہے. ایک آدمی نے چھچورے پن سے کہا. زرش وہاں سے جانے کے لیے مڑی تو بری طرح سے کسی چٹان کی مانند شے سے ٹکرا گئی. اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ وجدان تھا جو ان لڑکوں کو ایسے دیکھ رہا تھا کہ انہیں یہاں پر زندہ درگور کر دے گا. وجدان نے سختی سے زرش کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا. کیا کہا تو نے؟ الفاظ بولنے سے زیادہ غرائے گئے تھے. باس، وہ لڑکا ان سبز آنکھوں میں موجود وحشت دیکھ کر سہم گیا تھا. زرش وہاں سے جانا چاہ رہی تھی لیکن وجدان کی لوہے کی مانند گرفت سے نکلنا اس کے لیے ناممکن تھا. بیوی ہے یہ میری، اپنی آنکھیں اور زبان قابو میں رکھنا، ورنہ ان کو اکھاڑ کر اپنی دیواروں کی زیز بنا دوں گا تاکہ میری بیوی پر اٹھنے والی ہر نگاہ کو اپنا انجام معلوم ہو جائے. اس غرانے پر نہ صرف وہ لڑکے بلکہ زرش بھی کانپ کر رہ گئی تھی. وجدان غصے سے اسے کھینچ کر وہاں سے لے آیا اور لاؤنج میں لا کر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا. کیوں گئی تھی تم وہاں؟ زرش نے اسے چلانے پر خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور تبھی وجدان کی نظر اس کے حلیے پر پڑی. سلیو لیس شرٹ میں سے دودھیا بازو چھلک رہے تھے، جبکہ اس گلابی ٹراؤزر میں ہلکے میک اپ میں وہ خود بھی دمکتا گلاب لگ رہی تھی. یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ ہمت کیسی ہوئی تمہاری خود کو ایک شو پیس بنا کر ان کے سامنے جانے کی؟ وجدان نے اس کے قریب آ کر اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا. زرش اس کی آنکھوں سے نکلتے شراروں سے اتنا ڈر گئی تھی کہ بازو میں پیوست ہوتی اس کی انگلیاں وہ محسوس ہی نہیں کر رہی تھی. آئندہ اگر تمہارے جسم کا ایک بھی حصہ نظر آیا یا تم نے ایسا لباس پہنا تو تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا، آئی سمجھ؟ زرش نے سہم کر فوراً ہاں میں سر ہلایا، جبکہ وجدان کے پورے بدن میں جلن کا احساس غصے کا لاوا بن کر گھوم رہا تھا. وجدان نے اس کے منہ کو سختی سے دبوچا. کسی اور کی نظروں کے لیے نہیں ہو تم، نہ ہی کسی اور کا حق ہے تم پر. اپنے آپ کو چھپا کر رکھو ورنہ تمہیں پرندے کی مانند قید کر دوں گا. وجدان نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ زرش ابھی بھی سہم کر صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی. ساتھ کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کیا کرے. اس سکندر کا معاملہ اس کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا. آخرکار یہ اس کا پہلا مشن تھا، لیکن اس میں ابھی تک انہیں تھوڑی سی بھی پروگریس نہیں ملی تھی، اور اب تو سکندر نے مزید ایک جان لے لی تھی. سب تو اس ڈاکٹر کی موت کو خودکشی کہہ رہے تھے، لیکن کوئی کیوں کر کسی وجہ کے بغیر خودکشی کرے گا، اور وہ بھی شہر سے دور سنسان جگہ پر جا کر. ارے ایجنٹ جی، آ گئے آپ؟ اچھا ہوا، مجھے شاپنگ پر جانا ہے. ایشل نے اس کے پاس آ کر نئی فرمائش کی تھی. تمہیں پتہ ہے تمہارے اس سکندر نے یہاں اس شہر میں ایک آدمی کو مار ڈالا ہے، اور تم ایسے حالات میں باہر جانے کی بات کر رہی ہو؟ بالکل بھی نہیں، سعد نے سیدھا منع کیا. ایشل نے منہ بسوڑ لیا. ضروری ہے جانا؟ ایشل نے بہت پیار سے کہا. نو. ایشل کو پل بھر میں غصہ آیا. اوکے فائن، نہیں جاتی میں. آپ جائیں اور یہ چیزیں لے آئیں، اور اگر ایک بھی پروڈکٹ کلر یا کوالٹی کا رد و بدل ہوا نا تو واپس جا کے اسے چینج بھی کروا کر لائیں گے. ایشل نے جلدی سے ایک لسٹ بنا کر ساتھ کے ہاتھ میں تھما دی، جس میں
ایسی میک اپ کی چیزوں کے نام تھے جو شاید سعد نے زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھا تھا۔ تم ان کا کیا کرو گی؟ میں نے تو تمہیں اتنا میک اپ لگاتے نہیں دیکھا۔ ایشن نے اس بات پر اپنا منہ کھولا۔ اس کا مطلب آپ مجھے اتنے غور سے دیکھتے ہیں، اپنی اکھیوں کو ذرا سا کنٹرول میں رکھیں۔ ایشل اس کو تاڑنے والوں کی آنکھیں نکال لیتی ہے، ایشل نے سختی سے کہا۔ اور رہی میک اپ کی بات تو یہ میں آپ کے دوست کی زندگی سنوارنے کے منصوبے بنا رہی ہوں، پتہ نہیں کب کون سا کامیاب ہو جائے۔ ویسے بھی اس انسان کی بالکل سمجھ نہیں آتی مجھے، چاہتا کیا ہے آخر؟ ایشن نے منہ بنا کر کہا۔ اب یہاں سے لے کر آئیں یہ چیزیں اور ہلکا سا